बीवी मर गई तो मैं अपनी साली से मोहब्बत तो पहले भी करता था, लेकिन बीवी की वफ़ात के बाद मैं उसे देखकर आहें भरता था। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर उसी से शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। फिर उसने हलाला करने के लिए मुझे कहा। मैं बहुत खुश हुआ, चलो इसी बहाने जज्बात की तस्कीन हो गई। फिर जब मैं हलाला करने लगा तो मुझे मज़ा आया। मैं आधी रात तक हलाला करता रहा और जब रात का 1 बजा तो मैंने कहा मैं फिर से करना चाहता हूँ। उसने कहा अब और नहीं होगा हलाला। फिर जब अचानक मैंने उसे बाजू से पकड़ा तो उसने मैं अपने ससुर की कॉल पर साख्त सा बैठा हुआ था। मेरे ससुर बहुत खुशी से मुझे बता रहे थे कि मेरी साली का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उन्होंने ना सिर्फ रिश्ता किया बल्कि उसकी शादी भी तय कर दी थी। मेरे लिए सदमे की बात यह थी कि मैं अपनी साली को बहुत पसंद करने लगा था। मैं तो मौके की तलाश में था कि किसी तरह अपनी साली को हासिल करूँगा। मेरे ससुर ने अचानक उसकी शादी की इतला देकर मेरा दिल ही ख़राब कर दिया था। मेरे ससुर मुझे ना जाने क्या क्या तफसील दे रहे थे। कहने लगे लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घराने का है, कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरे माथे पर बल पड़े। उन्होंने तो आम सी बात की, मगर मेरा दिमाग घूमा हुआ था। मैंने हंसते हुए तंजिया लहजे में कहा, लगता है आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं अच्छा दामाद नहीं था। मेरी बात पर मेरे ससुर गड़बड़ा गए। हालांकि हमारे दरमियान अब बेतकल्लफ का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था। मेरी बीवी की वफ़ात हो चुकी थी, मगर फिर भी मेरे ससुर आज तक मेरी इज्जत करते थे। कहने लगे बेटा, तुम्हें मैंने दामाद कभी समझा ही नहीं। तुम तो इस घर के बेटे हो, इसलिए वो रिश्ता तय करते ही पहले तुम्हें बताया है। तुम जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर का फ़र्द समझते हुए ये खुशखबरी दे रहा हूँ। मैं अपनी नहायत हसीन खूबसूरत साली के किसी और के घर रुखसत होने के तसव्वुर से ही अंगारों पर लूटने लगा था। अब तो जब चाहता ससुराल में चला जाता, बीवी की याद के बाद घंटों बैठकर सास ससुर से बातें करता और मौका मिलता तो साली से भी बातचीत करने की कोशिश करता। मगर साली अब मुझसे कुछ बात करने लगी थी, वरना पहले तो बहुत झिझक का शिकार रहती थी। जब तक मेरी बीवी जिंदा थी, मेरी साली मेरे सामने आना भी गवारा नहीं करती थी। सलाम करते ही एक तरफ हो जाया करती थी। वो मेरी बीवी से 10 साल छोटी थी। दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत थी, मगर संजीदा और कुछ ठंडे मिजाज की लड़की थी, जबकि मेरी साली का हुस्न बहुत तीखा था। उसे देखते ही इंसान बेताब होने लगता था। जब से मेरी बीवी मरी थी, मैंने अपनी साली को हासिल करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। उसे देखकर आहें भरता था। मेरी कोई औलाद नहीं थी जिसे जवाज़ बनाकर मैं अपनी साली से शादी की ख्वाहिश जाहिर करता। मैं इन दोनों खुश कर रहा था कि अपना कारोबार सेट करके अपने ससुर से साली का हाथ मांगूं। वो भी जानते थे कि मैं उनकी मियाँ बीवी से कितना लगाव रखता था। मुझे यकीन था वो इनकार नहीं करते, मगर अब मुझे अपने ससुर की अयारी पर गुस्सा आ रहा था। उस शख्स ने अंदर ही अंदर बेटी का रिश्ता तय कर दिया और अब इतला देते हुए मक्खन लगा रहा था। मुझे हैरत है, बड़ी बेटी को मरे अभी तीसरा महीना हुआ और आपने चकरोई की शादियाँ बजाने का अहतमाम कर लिया। कम से कम साल भर तो इंतज़ार कर लेते। आखिर घर की बड़ी बेटी थी। जवान लड़की की अचानक मौत से तो असाब हिलकर रह जाते हैं। लोग बरसों संभल नहीं पाते। ना जाने आप लोग कैसे अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता करके खुशियाँ मना रहे हैं। मैं ना चाहते हुए भी अपने ससुर को तंजिया कहा था। साली का रिश्ता हो जाने के बाद तो मेरा मजाज आग आग हो रहा था। मेरे ससुर मेरी बात पर एक लम्हे के लिए बिल्कुल चुप हो गए, फिर आस्तगी से बोले, बेटा सलाम में सोग 3 दिन का जायज़ है, पर हम तो 3 माह इंतज़ार किया है। रिश्ता बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है मैं अपनी बेटी की शादी भी करनी है। बड़ी गम और सारी ज़िंदगी हमारे दिलों से नहीं जाएगा। हम तुम्हें अपनी हालत नहीं बता सकते। हमने अपनी औलाद को खोया है। छोटी बेटी का फ़र्ज़ पूरा करने का मतलब ये नहीं कि हम बड़ी के मौत भूल चुके हैं। यकीनन मेरी बात मेरे ससुर को नागवारा गुजरी थी, मगर उस रोज़ मुझे परवाह भी नहीं हुई। अपने ससुर के सामने अच्छाई का ड्रामा करके मैं थक चुका था, मगर जिस हीरे को पाने के लिए मैं अच्छा बना हुआ था वो तो हाथ से ही निकल रहा था। मैंने कॉल काट दी, मगर कुछ दिन बाद ससुराल में पहुंच गया। मेरी साली हंसती मुस्कुराती मेरे सामने आई और मेरा दिल जल कर रह
میرے دل میں طرح طرح کے خیالات سر اٹھا رہے تھے۔ میرے اندر شیطان بھڑکنے لگا۔ اگر پکڑنے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی سالی کے ساتھ زبردستی کر کے اپنے دل کی آگ بجھا لیتا، مگر میں ضبط کر گیا۔ میرے سسر مجھ سے بہت اچھے سے ملے، ان سے بہت پریشان تھا۔ بیوی کی یاد مجھے بے چین رکھتی۔ آپ تو جانتے ہیں گھر پر اکیلا ہوتا ہوں، تنہائیوں نے اب مجھے پاگل کر دیا ہے، اس لیے آپ سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ میں نے سسر سے ملتے ہوئے معذرت کی تو میرے سسر نے نرمی سے معذرت قبول کر لی۔ کہنے لگے، مجھے تمہارا احساس ہے، میں جانتا ہوں، ہم تو پھر دو ہیں، تم بالکل اکیلے ہو گئے ہو، تم جب چاہو ہمارے پاس آ سکتے ہو، ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ ان کی بات پر میں نے سر جھٹک دیا۔ پہلے میں اس محبت پر خوش ہو جایا کرتا تھا کہ میں اپنی سالی کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، مگر آج ان کے جذبات صرف لفظی لگ رہے تھے۔ میری سالی بھی بار بار سامنے آتی مجھے متوجہ کرنے لگی۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں ہی مجھے بتایا تھا کہ میری سالی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اس کا خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ ہوا ہے۔ شادی تک میں روزانہ اپنے سسرال میں جاتا رہا کہ شاید مجھے کبھی موقع ملے تو میں اپنی سالی کو حاصل کر لوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کے بعد سسرال والے مجھے برا بلا کہتے یا لان تان کرتے۔ میں ایک بار اپنی سالی کے ساتھ ایک بہترین وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کا موقع نہیں ملا اور میری سالی عزت سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس رات میرا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ وہ دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی، میرے سینے میں آگ سی جل رہی تھی۔ اپنی سالی کو بولنے کی بجائے میری طلب مزید بڑھ گئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، میں تو ویسے بھی اس سے تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے اکیلی آتی تھی، ایک دو دن رہتی اور بعد میں شوہر سے لینے آ جاتا۔ میرا اپنی سالی سے سامنا ہوتا تو میں آہیں بھر کر رہ جاتا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل میں اس کے لیے پسندگی اور طلب بھی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں اپنے سسر کے پاس کسی کام سے پہنچا تو دیکھا میری سالی گھر آئی ہوئی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ ساس سسر کے بھی چہرے زرد ہو رہے تھے۔ میں چونک گیا۔ مجھے دیکھ کر بھی میری سالی نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہ کی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ میرے سسر بھی اداسی سے مجھے مل کر حال حوال لینے لگے۔ ہنا کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات تو مجھے بتاؤ، یہ اتنا رو کیوں رہی ہے؟ میں نے فکر مندی سے اپنی سالی کے بارے میں سوال کیا تو میری ساس رونے لگی۔ بیٹا، ہم تو برباد ہو گئے ہیں، اتنی مشکلوں سے جہیز بنایا تھا، ایک بیٹی تو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، سوچا دوسری بیٹی کو اپنے گھر کا کر دیں گے تو ہم سکون سے مر سکیں گے، مگر اس کے شوہر نے تو چند دن بعد ہی طلاق دے دی۔ پیسے والے لوگ تو بالکل بے اعتبار ہوتے ہیں۔ میری ساس کی بات پر میں چونک کر اپنی سالی ہنا کو دیکھنے لگا۔ کاش ہم جلد بازی نہ کرتے تو آج یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ ہماری بڑی بیٹی نے کتنی عزت اور مان والی زندگی گزاری، تم نے اسے کبھی کوئی پریشانی تو نہیں دی تھی؟ جب بھی آتی تھی ہنسی مسکراتی پرسکون لگتی تھی۔ کاش ہمیں دوسرا داماد بھی تمہارے جیسا ہی کوئی مل جاتا۔ میرے سسر افسردگی سے بولے تو میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ مجھے ایسا لگا میرے سسر نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ان لوگوں کو اب میری قدر ہو رہی تھی۔ میری سالی بھی اب متعلقہ تھی اور گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا اللہ نے میرے دل کی خواہش کیسے پوری کر دی۔ میں انہیں تسلی دینے لگا، فکر مت کریں، ہنا لاوارث نہیں ہے، آپ دونوں زندہ ہیں، میں بھی یہی ہوں۔ اگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ دنیا میں وہ آخری مرد نہیں تھا۔ ویسے بھی ایسے بے قدر انسان کے ساتھ کیا رہنا جو جھوٹی سی بات پر طلاق دے کر اپنی بیوی کو بے مول کر دے۔ میں بولتے بولتے اچانک اپنی ساس سسر کو نصیحت کی کہ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو اتنی خوشیوں بھری زندگی گزارتے دیکھا تھا تو پھر اس بار آپ کو مجھ جیسا کوئی قدردان اور شریف مرد ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ میرے اتنے واضح اشارے پر میرے ساس سسر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر سر جھکا گئے، جبکہ ہنا کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ میں اسے دیکھ کر گیا، میں مطمئن تھا ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میں اپنی سالی کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کی طلاق کے بعد میں اکثر اپنے سسرال پہنچ جاتا، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا، اس کا دل بہلاتا۔ ساس سسر مجھ سے خوش ہونے لگے۔
کہ میں ان کی بیٹی کی فکر کرتا ہوں، جبکہ میری نیت کچھ اور ہی تھی۔ ہنا بالکل گمسم سی ہو گئی تھی، کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا جلد ہنا کو اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، اس سے اپنی پسندگی کا اظہار کروں گا، مگر اس سے پہلے میرے سر پر دھماکہ ہوا۔ ایک روز سسر نے فون کر کے جلدی گھر آنے کا کہا۔ میں اپنا سارا کام چھوڑ کر بھاگا سسرال پہنچا تو سسر نے مجھے بتایا کہ ہنا کے شوہر نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ بہت پریشان تھا، کہنے لگا ہنا اور اس کی ماں کے درمیان بہت ہی شدید لڑائی ہوئی تھی۔ ہنا نے بدتمیزی کی تو سب گھر والوں کی مسلسل ضد پر میں نے غصے میں ہنا کو طلاق دے دی۔ سسر بولے وہ اب پچھتا رہا ہے، ہنا کو پھر سے اپنانا چاہتا ہے۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ساس نے بتایا ہنا بھی بہت خوش ہے، اپنی غلطی پر نادام ہے، کہتی ہے کہ قصور میرا ہے اور میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، حالانکہ وہ مجھے بار بار منع بھی کر رہا تھا۔ اب یہ دونوں چاہتے ہیں کہ حلالے کے بعد ان کا پھر سے نکاح کر دیا جائے۔ میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر ہنا کی خوشی اور رضامندی کا سن کر میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے ساس سسر بھی مجھے حلالے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے اب ناراضگی بڑھانے اور رشتہ ختم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ میں خاموشی سے بیٹھا تھا جب میرے سسر نے ایسی بات کی کہ میں بے چینی کا شکار ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا ہنا سے تم نے کہا کر لو اور حلالہ کے لیے ہمیں کوئی مرد چاہیے، باہر کے کسی مرد پر مجھے بالکل اعتبار نہیں۔ ویسے بھی بیٹی کو ایک انجان مرد کے چند روز کے لیے سونپنے کا سوچ کر میری گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ تم حلالہ کرو گے تو اطمینان رہے گا، گھر کے بندے ہو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میں جو مایوس ہو چکا تھا کہ ہنا کبھی مجھے مل نہیں سکتی، حلالہ کا سن کر ایک دم جی اٹھا۔ میں تو ویسے بھی ہنا کو حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ حلالہ کے لیے وہ میرا نکاح میں آنے والی تھی، نکاح کے بعد میری مرضی تھی میں ہنا کو طلاق دیتا یا نہیں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ ہنا سرد نظروں سے مجھے گور رہی تھی، میں نے جان پایا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، مجھے بھی خوشی ہے، ہنا کا گھر بس جائے گا۔ میرے لیے اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا ہے۔ میرے والدین نہیں تھے، آپ نے مجھے میرے ماں باپ کی طرح پیار اور عزت دی ہے۔ اس مشکل میں ہنا سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ میرے الفاظ پر میرے ساس سسر خوش ہو گئے۔ ہنا کا شوہر بھی مجھ سے مل کر شکریہ ادا کرنے لگا، بہت نادام تھا، کہنے لگا یقین دلاتا ہوں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، نہ ایسا وقت آنے دوں گا کہ ہمیں حلالہ کے لیے کسی تیسرے مرد کے درمیان لانا پڑے۔ میرے سسر محبت سے اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ نکاح کے بعد ہنا کو لے کر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کروں گا۔ حلالہ کا دن مقرر ہوا، مگر عین وقت پر نکاح سے پہلے ہنا نے نہایت عجیب سی شرط رکھ دی۔ اس کا شوہر اور میں حیرت زدہ اسے دیکھنے لگے۔ بولی اگر میری شرط قبول ہے تو میں یہ حلالہ کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میں ساری عمر کنواری بیٹھی رہوں گی، حلالہ نہیں کروں گی۔ میں اس کی شرط سن کر وہ بکھلا گیا، پریشانی سے اپنے ساس سسر کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس عجیب شرط پر سر پکڑ بیٹھا تھا۔ ہنا اس وقت تم شرط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ پہلے تمہاری نالائکی کی وجہ سے تم پر یہ دن آیا۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ ہم ساری عمر تمہیں اپنے سر پر نہیں بٹھا سکتے، اب حلالہ نہ کیا تو تمہارا گھر کبھی نہیں بسے گا۔ میرے سسر غصے سے بیٹی کو سمجھا رہے تھے، مگر ہنا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اپنی شرط کے بغیر کسی سے حلالہ نہیں کروں گی۔ میں پریشان ہوا، ہنا نے تو میرا منصوبہ ہی خراب کر دیا تھا۔ میں نے کہا تمہاری شرط میں قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تو پھر ایسی شرط کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ہنا طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، بولی آپ نے تو صرف حلالہ کے لیے نکاح کرنا ہے، نکاح کر کے مجھے اگلے ہی روز طلاق دے دینا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی کوئی شرط رکھوں؟ ہم نے ساری عمر ساتھ تو نہیں رہنا۔ ہنا کے الفاظ پر میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہنا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اچانک ہنا کا شوہر بول پڑا، میں چونک گیا۔ وہ بولا آپ کو ویسے بھی طلاق ہی دینی ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہنا کی شرط قبول کر لیں، وہ بھی مطمئن ہو جائے گی۔ لڑکی کا ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔
اگر اس کی شرط نہ مانی گئی تو یہ صرف زبردستی کا نکاح ہو جائے گا۔ مجھے اس لڑکے پر شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہیں اپنی بیوی کی ذہنی حالت کا اتنا افسوس ہو رہا ہے تو میں اس پر اس وقت نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو اسی لیے طلاق کا حق دیا ہے کہ وہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لے۔ تم نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو حلالہ کے موڑ پر لا کر کھڑا کیا اور اب تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ میرا غصہ کرنے پر میرے سسر پریشان ہو گئے۔ حنا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی بیٹا تم اس کی شرط مان لو۔ میرا دماغ گھوم چکا تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حنا نے شرط تو رکھی تھی کہ میں نکاح کے وقت اپنا گھر اور زمین حنا کے نام کر دوں جو طلاق کی صورت میں ہی واپس لے سکتا ہوں۔ اگر میں نے حنا کو طلاق نہ دی تو زمین اور گھر حنا کے نام رہے گا اور وہ جب چاہے بیچ سکتی ہے۔ اگر میری نیت میں فطور نہ ہوتا تو یہ شرط میرے لیے بالکل مشکل نہ ہوتی، میری جائیداد کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ حنا کو طلاق دیتے ہی مجھے میری جائیداد اور گھر واپس مل جاتا، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ حنا کی جتاتی نظروں پر مجھے احساس ہوا اس پرانی باتوں کو ابھی بول نہیں تھی۔ میں پاگل تھا جو حنا کو معصوم سمجھ رہا تھا۔ مجھے پرانا وقت یاد آنے لگا جب میں نے اپنی بیوی کی زندگی میں ہی حنا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی اپنی بہن سے ملنے آتی میں اس کی تعریفیں کرتا اور بہانے سے قریب ہوتا اور بے بار حرکتیں کرتا۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی، میری نیت سمجھ کر مجھ سے گریز برتنے لگی۔ اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں تب موقع تلاش میں رہتا تھا۔ مجھے حنا کے چھپنے اور گریز برتنے پر بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا، جبکہ حنا کو مجھ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے بہانے سے اپنی بہن کو دوسرے لڑکے کے اپنی پسندگی کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ وہ جانتی تھی میری بیوی مجھے ہر اس بات ضرور بتاتی تھی۔ حنا نے اپنی بہن کے ذریعے میرے تک یہ بات پہنچائی تھی کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ وہ میری الٹی سیدھی حرکتوں پر بند باندھنا چاہتی تھی۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پر کچھ عرصے بعد میری بیوی مر گئی۔ میں تو کھل کر سامنے آ گیا تھا، خوش رہنے لگا کہ اب مجھے حنا مل جائے گی۔ اپنی بیوی کے ٹھنڈے مزاج اور سنجیدہ طبیعت سے میں ویسے بھی اکتا چکا تھا۔ مجھے حنا جیسی شوش چیخ اور خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، مگر حنا پرانی باتیں نہیں بھولی تھی۔ اس کی شرط پر مجھے اندازہ ہوا کہ جلد رشتہ اور شادی بھی حنا کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی میں موقع ملتے ہی اپنے ساس سسر سے اس کے رشتے کی بات کروں گا، اور شاید اسے بھی یہی خوف تھا میرے ساس سسر مان جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں میرے دیوانے تھے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا اس دنیا میں سب سے بہتر مرد صرف میں تھا، مگر حنا نے اپنی پسندگی کا گھر والوں پر واضح کر دیا تھا۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور وہ بیاہ کر چلی گئی تھی۔ اس کے طلاق کے بعد مجھے لگا منزل قریب ہے، مگر تب بھی حنا نے اپنے شوہر سے رابطہ کر کے معافی تلافی کی۔ وہ پھر سے اس مرد کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی جو اسے طلاق دے چکا تھا۔ میری زندگی میں شامل ہونا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ شدید مجبوری میں بھی اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ شاید وہی لڑکی چھٹی اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ میری نیت پہچان چکی تھی، اس لیے اس نے ایسی شرط رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی میرے پاس جائیداد کے نام پر صرف ایک چھوٹی سی زمین اور ایک گھر تھا، اور وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جاتا تو میں بالکل کنگال ہو جاتا۔ وہی گھر اور زمین گروی رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اپنی جائیداد کی لالچ میں حنا کو وقت پر طلاق دے دوں۔ اس لڑکی کے بروقت چالاکی نے مجھے بارہا ماننے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس کی ہٹ دری پر میں اندر ہی اندر ضد پر اتر آیا تھا۔ میں نے چپ چاپ حنا کی شرط قبول کی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح ایک رات کے لیے کیا گیا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے ایک رات کی بات ہے، تم ہمارے ہی گھر رک جاؤ، مگر میں جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی کہ میرے ساس سسر مزید بحث نہیں کر پائے۔ حنا بھی خاموش ہو گئی۔ میں اسے لے کر گھر آیا تو وہ گھبرانے لگی۔ میرے ساتھ رات گزارنے کا سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی، جبکہ میرا خوشی سے برا حال تھا۔ اس رات میں نے حنا کے قریب کر کے اپنی ساری حسرتیں مٹائی تھیں۔ اس کے خوف اور گھبراہٹ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی مجبوری تھی، اس لیے خود کو میرے حوالے کیے رہی۔ مگر اگلے روز اس سے پہلے کہ حنا طلاق مانگتی میں گھر سے نکل گیا۔ گھر کو باہر سے تالا لگا دیا۔ سسر نے کال کی کہ حنا کا پوچھا تو میں نے کہا رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی ہے، مجھے جلدی میں جانا پڑا، واپس آ کر اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ سسر خاموش ہو گئے۔ میں جان بوجھ کر گھر سے باہر رہا۔
رات کو 12 بجے گھر پہنچا تو ہنا غصے سے بری میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں نے تھکن کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ میرا دل ابھی اس سے بھرا نہیں تھا۔ میں نکاح سے دل کھول کر فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس رات ہنا نے مجھے دور جھٹکا تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ چیختی رہی مگر میں نے اس کی نہ سنی۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں گھر سے نکل گیا۔ ساس سسر کو اب شک ہونے لگا کہ میری نیت بدل گئی ہے۔ ہنا کا شوہر لے کر بار بار طلاق کا پوچھتا تھا مگر میں ابھی ہنا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ پورا ہفتہ میں نے ہنا کو قید میں رکھ کر اس کا خوب فائدہ اٹھایا مگر ایک روز گھر گیا تو ہنا غائب تھی۔ گھر کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ہنا کو اس کا شوہر نکال کر لے گیا تھا۔ میں حواس باختہ ہو گیا۔ سسرال میں پہنچتا تو ہنا کا شوہر ایک وکیل کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ ساس سسر نے بھی رخ موڑ لیا۔ وکیل خلا کے کاغذات تیار کر رہا تھا۔ عدالت کے خوف سے میں نے ہنا کو طلاق دے دی مگر کچھ دن بعد گھر پر کچھ لوگ آ گئے۔ کہنے لگے گھر خالی کرو، یہاں یتیم خانے کے ایک برانچ کھولی جائے گی۔ میں حیران ہوا۔ ان سے کہا یہ میرا گھر ہے، وہ کس کے کہنے پر یہاں آئے ہیں؟ تب انہوں نے بتایا ہنا میرے نکاح میں تھی جب سے اس نے میرا گھر اور زمین ایک یتیم خانے کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ میں بال نوچنے لگا۔ گھر خالی کرنا پڑا۔ گلیوں میں رولنے لگا۔ جس زمین کو بیچ کر کاروبار کرنے کا سوچا تھا وہ بھی ہاتھ سے جا چکی تھی۔ ہنا نے میری زبردستی کا خوب بدلہ لیا تھا۔ وہ خود تو اپنے شوہر کے گھر جا بسی تھی مگر میں اپنی نیت کی وجہ سے خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔